मेरे लिए ये सिर्फ एक किताबी कहानी थी, सिर्फ ख्यालों तक महदूद रहने वाली एक कहानी। ये किसी आदमजादी को जिनजात से मोहब्बत हो जाए। आज तक सिर्फ इस बात को मैंने तसव्वुराती समझकर ही सोचा था, मगर इस बात से अनजान थी कि आगे जाकर मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेला जाने वाला है। एक ऐसा हादसा जो मुझसे मेरा सब कुछ छीन कर ले गया और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकूंगी। ये उस रात की बात है जब मैं गहरी नींद में थी, जब मुझे अपने बेहद करीब खड़खड़ाहट की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कमरे में मौजूद हर एक चीज़ अपनी अपनी जगह से हिल रही है। चूंकि मैं नींद में थी तो यही लगा जैसे ख्वाब होगा, मगर अगले ही लम्हे मुझे एक नस्वानी चीख की आवाज़ आई, जिसे सुनकर लगा कि जैसे कानों के पर्दे फट जाएंगे। मैं कानों पर हाथ रखे बौखलाकर उठ बैठी, एक नज़र कमरे पर डाली तो वहीं नींद तारीकी में मगर सिवाय मेरे कोई भी मौजूद नहीं था। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि लगता है कि अभी सीना चीर कर बाहर आ गिरेगा। ये ख्वाब ही था मगर बिल्कुल हकीकत जैसा। ठंड के बावजूद पसीने से चेहरा शराबूर था। एक मंजर घड़ी पर डाली तो वही मखसूस वक्त था, यानी रात के 12:30 बज रहे थे। मुझे इस कमरे से वहशत महसूस होने लगी। फौरन उठी ताकि अम्मी के कमरे में जाकर सो सकूं। मैं नंगे पैर ठंडे फर्श पर चलती हुई अम्मी के कमरे की जानिब बढ़ रही थी। लाउंज में एक ही 0 का बल्ब जल रहा था। जैसे ही लाउंज में पहुंची और अम्मी के कमरे का दरवाज़ा खोलने ही लगी, मगर अकब से अजीब व गरीब सी आवाज़ें आने लगी। खाने की आवाज़ें, जैसे कोई हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी खाना खा रहा हो। वो खाना चबाने की आवाज़ थी जिसे सुनकर पूरे वजूद में एक सनसनी सी दौड़ कर रह गई। आखिर रात के इस पहर कौन खाना खा रहा था? डरते डरते यूं ही पलट कर देखा तो मुझे लगा जैसे मेरे दोबारा कभी सांस ही नहीं आएगा। मारे खौफ के वजूद मुंजमद हो चुका था। नीम रोशनी में सामने सोफों के ऐन दरमियान जो खाली जगह थी, वहाँ एक शख्स बैठा था और वो मेरी जानिब उसकी पीठ थी और वो कुछ खा रहा था और चबाने की और नोचने की आवाज़ इस कदर हौलनाक थी कि मैं बयान नहीं कर सकती। ये कौन था मैं नहीं जानती थी, मगर उस पर ऐसा सहर तारी हुआ कि मेरा कदम खुद ब खुद उसकी जानिब उठने लगे। जैसे एक तजस्सुस सा था कि जाकर देखूं कि आखिर ये शख्स है कौन। मैं धीरे धीरे चलते उसके करीब आई और जैसे ही आगे बढ़कर फर्श पर नजर पड़ी तो मेरे होश फना हो गए। सामने फर्श पर खून बिखरा हुआ था और एक मुर्गा मरा पड़ा था। मुर्गा क्या था, बस उसकी हड्डियां और पसलियां ही बची थी। इसके आसपास फर्श पर बिखरी थी और वो शख्स जिसका चेहरा अभी तक मैं नहीं देख सकी थी, वो अब फर्श पर बिखरा खून अपने हाथों से समेट समेट कर मुंह पर लगा रहा था। मैंने फलक शिगाफ चीखना चाहा, चिल्लाना चाहा, वहां से भागकर अम्मी के पास जाना चाहा, मगर जैसे जंजीरों ने मुझे वहीं जकड़ लिया हो। मैं वो मंजर देखने पर मजबूर थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे। फर्श साफ करने के बाद जब उसने मेरी जानिब इंतहाई खून खार नज़रों से देखा तो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरे ही अब्बू थे, जिनकी वफ़ात को 1 साल गुजर चुका था। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर लेटी थी। मेरी माँ मेरे सिरहाने बैठे मेरे माथे पर हाथ रख के रो रही थी। कितनी देर तो मैं समझ ही ना सकी कि आखिर मैं मौजूद कहाँ हूँ। हवास बहाल हुए और कल रात का मंजर याद आया तो चिल्लाते हुए अम्मी के सीने से लग गई। एक खौफ की लहर वजूद में दौड़ चुकी थी कि जब दीवार पर लटकी अब्बू की तस्वीर पर नजर पड़ गई, मेरी तो हालत गैर होने लगी थी। ऐसे लग रहा था कि अब्बू तस्वीर में हैं, मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और उनके मुंह पर खून लगा है। मैंने आंखें मीच ली और रो रो कर उन्हें तस्वीर की जानिब इशारा करके बताने लगी। इस कमरे में सिर्फ मेरी अम्मी ही नहीं बल्कि आमिल बाबा और हशाम भी मौजूद था, मगर मुझे तो कोई होश ही ना रहा। मैं अब्बू की तस्वीर की तरफ इशारा करके कहने लगी कि रात को अब्बू आए थे और फिर जो मंजर मैंने देखा सब कुछ बताने लगी। मेरी ये बिगड़ती हुई हालत देखकर हशाम फौरन मेरे करीब आ चुका था। उसने फौरन मेरा हाथ थाम लिया और कहने लगा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बाबा जी को साथ लाया हूं,
یہ ہر نحوست کو تم سے دور کر دیں گے۔ میری ماں تو میری حالت دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، کہنے لگی کہ حشام بیٹا تم ہی اسے سنبھالو، اس کی یہ حالت دیکھ کر تو میرا جی ڈوبنے لگا ہے، پہلے ہی میں کچھ کھو چکی ہوں، نہ جانے اب مزید کیا کیا دیکھنا پڑے گا، نہ جانے کون سی غلطی ہو گئی جو یہ سب کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ میری امی الگ پریشانی سے رو رہی تھی، جبکہ عامل بابا جو فرش پر بیٹھے آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہے تھے اٹھ کر میرے قریب آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈوری تھی، وہ انہوں نے میرے گلے میں پہنا دی اور کہنے لگے کہ یہ پہن کر رکھو، تمہارے ساتھ جو بھی سایہ ہے وہ تم سے دور ہو جائے گا، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، بس یہ احتیاط کرنا کہ ان 7 دنوں میں تم نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگانا، نہ ہی ذہن میں کوئی آیت کا ورد کرنا ہے، ہو سکے تو نماز بھی مت پڑھنا کیونکہ اس سے اس عمل میں مداخلت ہو سکتی ہے، تمہارے ساتھ جو سایہ ہے وہ غیر مذہب کا ہے، اگر تم یہ سب پڑھنا شروع کرو گی تو وہ تمہیں مزید تکلیف دے گا۔ یہ سن کر تو میں مزید ڈر چکی تھی۔ عامل بابا وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ حشام وہیں میرے پاس بیٹھا تھا، میری امی کو حوصلہ دے رہا تھا۔ میری تو کل دنیا ہی اب میری امی اور حشام تھا، ہاں وہی حشام جسے میں بے پناہ محبت کرتی تھی، اور اب میری اس سے منگنی بھی ہو چکی تھی۔ حشام میرے پاس بیٹھا تھا اور میں رو رو کر اسے رات والا سارا واقعہ بتا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ چکے تھے، وہ میرے آنسو پوंچھتے ہوئے کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، تمہاری ہر پریشانی دور ہو جائے گی، میرے بس میں ہوتا تو میں کب کا تمہیں اس سے آزاد کرا چکا ہوتا، مگر میں مجبور اور بے بس ہوں۔ خدا غارت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے تم جیسی معصوم پھول جیسی لڑکی پر اس قدر سخت عملیات کروائی ہیں۔ وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا، باہر گھمانے کو بھی لے جاتا تو میری طبیعت کچھ بہتر ہو جاتی۔ وہ دھاگا یوں ہی میرے گلے میں تھا اور میں اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ سارا دن میں حشام کے ساتھ گھر سے باہر رہی، شام کو گھر واپس آئی تو مغرب کا وقت ہو چکا تھا۔ میری امی گھر میں پریشان بیٹھی تھی، مجھے پرسکون دیکھ کر انہوں نے ایک بھی لفظ نہیں بولا تھا۔ حشام مجھے گھر سے باہر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ امی غصے سے کہنے لگیں کہ کیا تمہیں میری فکر ہے کہ نہیں؟ وہ تمہارا منگیتر ہے، تمہارا شوہر نہیں، جو تم کسی بھی وقت اس کے ساتھ باہر چلی جاتی ہو۔ وقت دیکھو کیا ہو چکا ہے، میں یہاں تمہاری یاد میں ہلکان ہو رہی ہوں، مجھے تمہاری فکر ستا رہی ہے، جانتی بھی ہو کس کرب سے گزر رہی ہوں، اور تم۔ امی کی بات نہ جانے کیوں مجھے غصہ دلانے لگی، مجھے میری ماں ہی دشمن لگنے لگی۔ ان کا ایک لفظ مجھے ان کے لیے اپنے دل میں حقارت سی محسوس کروا رہا تھا۔ میں کہنے لگی کہ آپ کی اپنی بیٹی کو خوش نہیں دیکھ سکتی ہیں کیا؟ اگر میں حشام کے ساتھ اس خوفزدہ نحوست بھرے گھر کو بھول کر زندگی میں مسکرا لیتی ہوں تو آپ کو وہ ہضم کیوں نہیں ہو رہا؟ امی تو حیرت سے میرا چہرہ دیکھنے لگی، مگر نہ جانے اس وقت مجھے کیا ہو چکا تھا، میں اپنی ماں سے ہی غصے میں بات کرنے لگی، حالانکہ آج تک میں نے اپنی ماں سے کبھی ماتھے پر بل ڈال کر بھی گفتگو نہیں کی تھی، مگر اس وقت میرے دل میں اس قدر نفرت اور چڑچڑا پن ہو چکا تھا کہ میں امی سے کہنے لگی کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، نہ جانے آپ نے میرے ابو کے ساتھ کیا 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 کہ پہلے تو وہ موت کے گھاٹ اتر گئے اور اب وہ یوں اس گھر میں ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ ہو نہ ہو یہ ابو کی بدروحی ہے جو اس گھر میں ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ آپ نے شروع ہی سے ہمارے دل میں صرف اپنی محبت ڈالی، ہمیں ہمارے باپ سے دور رکھا، اور آج وہ ہم سے اسی بات کا بدلہ لے رہے ہیں۔ میری امی کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے، جب انہوں نے یہ سنا تو اگلے ہی پل تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ تھپڑ کا لگنا تھا کہ میں مزید مشتعل ہو گئی۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگی، ہوش میں آؤ لڑکی، کیا بکواس کیے جا رہی ہو تم؟ سمجھ بھی رہی ہو کہ اپنے باپ کے بارے میں کیا کہہ رہی ہو؟ وہ جو مٹی میں دفن ہو چکا ہے، سال ہو چکا ہے، اور تم انہی کی روح کو تکلیف پہنچا رہی ہو۔ ارے اولاد تو سکون کا باعث ہوتی ہے، لگتا ہے تم پر ابھی بھی اس عذاب کا اثر ہے، تبھی یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، مجھ پر الزام تراشی مت کرو۔ تم جانتی ہو میرے دل پر کیا گزر رہی ہے، میں کیا کچھ کھو چکی ہوں، اور اب تم میرا واحد سہارا بھی میرے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھو گی تو میری تو سانس ہی رک جائے گی نا۔ میری امی روتے ہوئے مجھے سب کچھ بتا رہی تھی، مگر مجھے تو اس وقت ان سے انتہائی حقارت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ان کا یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا۔ یہ بات بھی اچانک ہی میرے دل میں نہ جانے کیسے آ چکی تھی کہ جیسے ان سب کی ذمہ دار میری امی ہی ہیں، وہی ہیں جو یہ سب کچھ کر رہی ہیں۔ میں امی کو وہیں روتا چھوڑتی اپنے کمرے میں آ گئی۔
میں نے حشام کو فون کیا تو پہلے ہی کال پر اس نے فون اٹھا لیا۔ میں روتے ہوئے اسے کچھ بتانے لگی تو اس نے بھی وہی کہا جو میں سوچ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں تو یہ سب کچھ پہلے سے ہی جانتا تھا، مگر کبھی تمہارے سامنے بولا نہیں کہ تمہاری امی بھلے ہی نیک خاتون ہے، مگر انہوں نے جو کچھ اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے، آج اسی کی وجہ سے تم لوگوں کی زندگیوں میں اس قدر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ حشام کی بات سن کر تو جیسے سب کچھ پتھر پر لکیر ہو چکا تھا۔ کتنی ہی دیر میں حشام سے باتیں کرتی رہی اور پھر فون بند کر دیا۔ مجھے کچھ عرصہ پہلے کے واقعات یاد آنے لگے۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنی ماں کو ہی اپنے پاس دیکھا تھا۔ میرے والد دوسرے ملک میں نوکری کرتے تھے، اس لیے سال کے بعد ہی وہ چند دنوں کے لیے ہمارے ہاں چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی آتے تو ہمارے لیے بہت سے تحفے تحائف لے کر آتے، مگر اس کے باوجود امی نے ہمیشہ ان سے شکوہ ہی کیا تھا کہ آپ یہاں پر کوئی نوکری کیوں نہیں کر لیتے، سالوں تک وہیں رہے ہیں، یہ نہیں کہ بیوی اور بچوں کے پاس رہیں، بچے تو آپ کی شفقت سے ہی محروم ہیں۔ اکثر ان باتوں کی وجہ سے لڑائی بھی ہو جایا کرتی تھی، چونکہ ہم امی کے ہی زیادہ قریب تھے اور اسی لیے امی کا ہی ساتھ دیتے تھے اور ابو کو برا سمجھنے لگے۔ وہ یہاں آتے بھی تو ہم ان سے سیدھے منہ بات نہ کرتے، یہی کہتے کہ آپ برے ہیں، ہماری امی کے ساتھ غلط کرتے ہیں، آپ یہاں آیا ہی نہ کریں، آپ باہر ہی رہیں۔ یہ بات ابو کو کافی بری لگا کرتی تھی کہ میں تو تم لوگوں کے لیے ہی دن رات ایک کر رہا ہوں تاکہ تم لوگوں کا مستقبل سنور جائے، مگر ہم کچے ذہن کے تھے۔ میں تھی اور مجھ سے 2 سال چھوٹا میرا بھائی تھا، ہمیں تو بس امی کی باتیں ہی سچ لگا کرتی تھی۔ ایک روز گھر میں ایسا ہنگامہ کھڑا ہوا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس دن کے بعد سے تو ویسے ہی ہمارے دل سے ابو کی محبت ختم ہونے لگی۔ امی گھر آئیں تو بہت رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا بھی گھر آئے۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر امی نے انہیں دھکے دے کر کمرے سے نکال دیا۔ کہنے لگیں کہ تمہارا مجھ سے اور میرے بچوں سے کوئی واسطہ نہیں، یہ صرف میرے بچے ہیں، تم جاؤ راحیلہ کے پاس۔ مجھے تو شروع ہی سے تم پر شک تھا۔ میرے ابو صفائی پیش کر رہے تھے، وہ اپنی محبت کا یقین دلا رہے تھے، ہماری قسمیں اٹھا رہے تھے، مگر امی کو یقین نہ آیا۔ ابو اسی رات واپس دوسرے ملک چلے گئے اور ہمارے دل میں یہ بات بھی بیٹھنے لگی کہ شاید ابو نے دوسری شادی کر رکھی ہے یا پھر ان کا کسی اور عورت کے ساتھ چکر ہے۔ 5 سال تک ابو گھر واپس نہیں آئے، جب آئے تو کافی بیمار تھے۔ انہوں نے بہت پیسہ اکٹھا کر رکھا تھا اور وہ سبھی میری امی کے نام کر دیا۔ ان کی طبیعت اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، نہ ہی ہمارے دل میں ہمارے ابو کے لیے کوئی محبت تھی۔ نہ جانے انہیں کون سی بیماری تھی کہ وہ بستر سے جا لگے اور ان سے تو ٹھیک سے سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا۔ وہ گھر میں ہی آکسیجن لگائے لیٹے تھے۔ میری امی کا رویہ بھی ابو سے کافی بہتر ہو چکا تھا۔ وہ شاید پرانی باتیں بھول کر ابو کے ساتھ آگے کی زندگی خوش و خرم گزارنا چاہتی تھی، مگر اس رات بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ ہم اپنے کمروں میں سو رہے تھے جب مجھے ابو کے کراہنے کی آواز آنے لگی، اسی کے ساتھ ہی امی کے چلانے کی آواز بھی آئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ چکی تھی، فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر نکلی تو امی بوکھلاہٹ کا شکار کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ ان کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ مجھے کہنے لگی، دیکھو تمہارے ابا کو کیا ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کو فون کرو۔ جب ابا کی حالت دیکھی تو دل جیسے حلق تک آ چکا تھا۔ میرے ابو کا آکسیجن پائپ اتر چکا تھا اور ان سے ٹھیک سے سانس نہیں لی جا رہی تھی۔ جب تک انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے ابو وفات پا چکے تھے، مگر ان کا چہرہ اس قدر ہولناک ہو چکا تھا کہ ہم سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور منہ بھی کھلا تھا، باندھنے کے باوجود ان کا منہ کھل جاتا۔ آنکھوں میں اس قدر عجیب سی وحشت تھی کہ ہم سے تو ہمارے ابو کا چہرہ بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ اس وقت ہمیں ابو کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ اتنے سالوں تک ہم ان کی شفقت اور محبت سے محروم رہے، اور اب جب وہ چلے گئے تو ان کی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے بعد تو جیسے ہماری زندگیاں بدل کر رہ چکی تھی۔ مصیبتوں پر مصیبتیں ہمارے گرد منڈلانے لگی، نہ جانے کس کی نظر ہمیں کھا چکی تھی۔ گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ ایک روز میں سڑک پار کر رہی تھی، مگر تبھی کہیں سے اچانک ایک ٹرک آ گیا۔ میں اس سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ ایک لڑکا آیا جس نے مجھے اس حادثے سے بچا لیا، ورنہ میں تو موقع پر ہی مر سکتی تھی۔ اس لڑکے نے اپنا نام حشام بتایا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی جانب جانے لگی۔ وہ پہلی نظر میں ہی میرے دل کو بہایا تھا۔ دیکھتے ہی میں جیسے اس پر دل ہار بیٹھی۔ اس کی آنکھیں سرمئی رنگ کی تھیں۔ پہلی نظر میں ہی میں حشام کو پسند کرنے لگی، مگر پھر سر جھٹک دیا کہ بھلا ایسا کہاں ممکن ہے، نہ جانے وہ کون تھا، کیا پتہ شادی شدہ ہی ہو۔
مگر میں جب اپنے محلے میں داخل ہوئی تو وہ بھی وہیں جا رہا تھا۔ ہم سارے راستے یوں ہی باتیں کرتے ہوئے سفر طے کرنے لگے۔ جب ایک گھر کے سامنے جا کر وہ رکا تو میرے قدم بھی رک گئے۔ کہنے لگا کہ میں یہاں پر اپنے والدین کے ساتھ کرائے پر رہتا ہوں، ہمارا نیا گھر تعمیر ہو رہا ہے، تب تک ہم یہیں رہیں گے۔ میں نے ایک نظر اس گھر پر ڈالی تو میری آنکھیں ایک پل کو پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ فوراً میں نے نظریں پھیر لیں اور تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر چلی گئی۔ یہ تو میری خالہ راحیلہ کا گھر تھا، جہاں پر وہ رینٹ پر رہ رہے تھے۔ وہی خالہ راحیلہ جس کو کچھ سال پہلے میرے ابو کے ساتھ دیکھ کر امی نے ہنگامہ کھڑا کیا تھا۔ وہ بھی شادی شدہ تھی، مگر ایک حادثے میں ان کے شوہر کی طلاق ہو گئی۔ وہ بانجھ تھیں، اسی لیے کوئی اولاد بھی نہ تھی۔ بس یہ گھر تھا جو آدھا کرائے پر دے رکھا تھا۔ خیر، گھر آ کر میں یہ بات بھول چکی تھی، مگر آئے روز کا شام کا میری مدد کرنا، مجھ سے باتیں کرنا مجھے اس کے بے حد قریب کرنے لگا۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا جب میں نے گھر کے عجیب و غریب واقعات سے تنگ آ کر ہر شام کو ہی اپنا ہمدرد سمجھ کر اسے اپنے گھر کے حالات کے بارے میں بتانے لگی، جنہیں سن کر وہ کہنے لگ گیا کہ ویسے تو میں ان باتوں کو مانتا نہیں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، تبھی آپ کے ساتھ یہ عجیب و غریب سے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ مگر میں نے پہلے تو سر جھٹک دیا اور بات کو مذاق میں اڑا دیا، مگر جب گھر گئی تو میری امی کی طبیعت کافی خراب تھی۔ وہ بستر پر چت لیٹی تھیں، گھر کے سارے کام بھی یوں ہی پڑے تھے۔ میرا بھائی ابھی اکیڈمی سے واپس آ چکا تھا۔ میں اور بھائی مل کر گھر کے کام نمٹانے لگے، تبھی ایک سیاہ بلی مجھے صحن میں چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بار بار کچن کی کھڑکی میں آ کر بیٹھ جاتی اور کھانے پینے کے برتنوں کو منہ لگاتی رہتی۔ مجھے تو گھن آنے لگی۔ بھائی کو بتایا تو وہ غصے سے اس بلی کو وہاں سے بھگانے لگا، مگر وہ بلی بار بار آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ وہیں آ کر بیٹھ جایا کرتی۔ اس بلی کو تو آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آخر غصے میں چھوٹے بھائی نے اسے پتھر اٹھا کر مار دیا جو بلی کی ٹانگ پر لگا۔ وہ بلی کراتے ہوئے گھر سے اس وقت تو بھاگ گئی، مگر اس کے بعد جو کچھ ہوا ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ بھائی کا اگلے روز جب اسکول سے واپس آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ سڑک پر گرا تو ایک بڑی گاڑی اس کی ٹانگ پہ سے گزر گئی۔ اس کی ٹانگ پوری طرح کچلی جا چکی تھی۔ یہ بات ہم تک پہنچی تو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ امی تو بے ہوش ہو چکی تھی، آخر ابو کے بعد ہمارا بھائی ہی تو سہارا تھا۔ ہم فوراً اسپتال پہنچے۔ میرے بھائی کی ایک ٹانگ بالکل کٹ چکی تھی۔ کتنے دن وہ اسپتال میں داخل رہا، ایک پل کو بھی اس نے آنکھیں نہیں بند کی۔ کہتا تھا کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایک مرتبہ پھر وہی ایکسیڈنٹ والا منظر میرے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تو ذہنی مریض بنتا چلا جا رہا تھا، عجیب و غریب باتیں کرتا رہتا۔ کبھی کہتا کہ وہ ٹرک ابو چلا رہے تھے، ابو نے ہی وہ ٹرک میرے اوپر چڑھا دیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ابو کو اس میں بیٹھا دیکھا تھا۔ وہ تو یہاں اسپتال میں آ کر بھی میری ٹوٹی ٹانگ مجھے دکھا کر میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم نے تو سمجھا تھا کہ شاید یہ انجیکشنز کا نتیجہ ہے، اس لیے وہ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ چند ہفتے بعد ہم اسے گھر لے کر آ گئے۔ میری امی کا تو رو رو کر برا حال تھا۔ میرا بھائی ایک ٹانگ سے معذور ہو چکا تھا، مگر بات صرف یہیں تک نہیں رہی تھی۔ گھر میں ہمیں عجیب کالے سائے چلتے پھرتے محسوس ہونے لگے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے حشام کا تعارف بھی امی سے کروا دیا۔ امی کو بھی پسند آیا اور یوں ہم دونوں کا رشتہ گھر والوں کی رضامندی سے طے ہو گیا۔ حشام کے گھر میں وہ اور اس کے ماں باپ ہی تھے۔ وہ وقت بھی آ گیا جب مجھے میرا بھائی پنکھے سے لٹکا ہوا ملا۔ اس صبح اس کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ میں نے اور امی نے اس کو توڑنے کی کوشش کی، مگر وہ نہ کھلا۔ ہم نے حشام کو کال کی تو 5 منٹ میں وہ وہاں آ چکا تھا۔ دروازے کو توڑا گیا تو میرا بھائی پنکھے سے لٹک رہا تھا۔ اس کی ایک ٹانگ موجود ہی نہ تھی۔ اس کے گلے سے خون بہہ کر فرش کو آلودہ کر چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو میں بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ حشام ہی تھا جس نے بھائی کی تدفین تک تمام تر ذمہ داریاں اٹھائیں، مگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ٹانگ سے معذور میرا بھائی پنکھے سے لٹک کیسے سکتا تھا۔ میری امی کہنے لگی ہو نہ ہو یہ جنات کا کام ہے۔ حشام کہنے لگا کہ میرے جاننے والے پیر بابا ہیں جو گندے عملیات کا توڑ کرتے ہیں۔ میری امی کہنے لگی تم جلد از جلد ہمارے ان سے ملاقات کرواؤ، میں مزید کوئی نقصان نہیں اٹھا سکتی۔ اور اب ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم عمل کر رہے تھے، مگر اس کے باوجود ہماری زندگیاں مزید بگڑتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اوپر سے آج میں یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئی شروع سے ہی امی ہی بری تھی جنہوں نے میرے ابو کو ہم سے دور رکھا اور خالہ سے بھی ملنے نہیں دیا۔ ہمارا تو کوئی رشتہ دار ہی نہ تھا، پہلے ابو پھر بھائی اور اب یہ مصیبتیں۔ میں ڈر چکی تھی کہ کہیں میں بھی نہ یوں ہی مر جاؤں۔ جو بھی ہو، وقت کے ساتھ ساتھ میرے دل میں حشام کی محبت مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔
ایسے لگ رہا تھا جیسے اس سے نکاح ہو گیا تو ہر مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں صبح حشام سے شادی کی بات کرنے والی تھی، مگر اگلے روز جو راز کھلا میں تو زندگی بھر نہیں بھول سکتی۔ صبح ہی صبح گھر میں اگر بتیوں کی خوشبو سے میں اٹھی۔ امی نے لاؤڈ اسپیکر پر قرآن مجید کی تلاوت لگا رکھی تھی۔ مجھے جھٹکا سا لگا، ایک سکون ملا جو دل میں اتر رہا تھا، مگر دماغ میں بے چینی تھی۔ عامر بابا نے تو عبادت اور تلاوت سے منع کر رکھا تھا، پھر امی یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ میں باہر آئی تو امی کے ساتھ ایک بزرگ موجود تھے، پورے گھر میں چکر کاٹ کر پڑ رہے تھے۔ میں امی سے بولی، یہ سب کیا ہے؟ حشام کے لائے بابا عمل جو کر رہے تھے، پھر یہ سب کیوں؟ امی کہنے لگی، اس کا جواب تمہیں کچھ دیر میں مل جائے گا۔ میں نے فوراً حشام کو کال کر دی، وہ یہاں آنے کا کہا۔ جب تک وہ آتا وہ بزرگ کچھ پڑھ کر امی اور مجھ پر پھونکنے کے بعد بولے، کئی سالوں کے چلے کاٹنے کے بعد آپ پر یہ سفلی عمل کیا گیا ہے۔ آپ کے شوہر کی موت سے لے کر اب تک ہر شے کا ذمہ دار یہی سفلی عمل ہے، اور وہ جن زادہ ہے۔ میں سانس روکے بزرگ کی باتیں سن رہی تھی۔ کہنے لگے، حسد اور ضد کی آگ ہے جو تم لوگوں کا قبر تک پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ امی روتے ہوئے اپنی بہن راحیلہ کا نام بتا رہی تھی۔ جب بزرگ کچھ پڑھنے لگے اور انہیں جھٹکا لگا، فوراً آنکھیں کھول کر بولے، وہی ہے جو بہن کے روپ میں ڈائن ہے، اس کا کیا دھرا ہے، وہ تمہاری خوشیوں سے جلتی ہے۔ تمہارا شوہر، تمہاری اولاد، سب کچھ چھین کر تمہیں بھی خود جیسا کر دینا چاہتی ہے۔ بزرگ بابا کے الفاظ تو کسی اور ہی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ امی کہنے لگی، یہ بیوگی کے بعد میرے شوہر کے پیچھے پڑ گئی تاکہ مجھ سے طلاق لے کر وہ اس سے نکاح کر لیں۔ بزرگ بابا بولے، تمہارا شوہر مخلص تھا، سب اس نے کیا، مگر اس کے گندے عملیات نے کبھی تم سب کو جوڑ کر نہ رکھا۔ اسی پل حشام وہاں داخل ہوا تو میں بھاگ کر اس کے پیچھے گئی، اسے سب بتانے لگی، مگر وہ تو غصے سے بزرگ بابا کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب و غریب آوازیں نکل رہی تھیں۔ تبھی اس نے مجھے دھکا دیا اور میں دیوار سے جا لگی۔ وہ بزرگ بابا کو نقصان پہنچانا چاہتا تھا، مگر اگلے ہی پل کچھ ایسا پڑھ کر اس پر پھونکا کہ وہ وہیں کھڑا چلانے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو چکا تھا۔ میں بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ بزرگ کہنے لگے، یہی ہے وہ جنزادہ جو تم لوگوں پر کتنے عرصے سے مصیبتیں لا رہا تھا۔ سارا کیا دھرا خالہ راحیلہ کا تھا۔ وہ عامل بابا بھی ایک جن تھا جو سبھی میرے سفلی عمل کرنے والی خالہ کے غلام تھے۔ میرے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ بزرگ بابا نے روحانی عمل کر کے 2 ماہ کے اندر اندر سارے حصار توڑے اور ہمیں خالہ کے جادو سے آزاد کیا۔ جادو کا اثر ہٹا تو میں شرمندہ سی ہو گئی، امی سے برے رویے کی معافی مانگنے لگی۔ جبکہ حشام ایک جنزادہ تھا، یہ بات میری جان نکال رہی تھی۔ مجھے پہلی مرتبہ خوف محسوس ہوا، مگر اگلے ہی پل حقارت آ گئی کہ اس نے ہی میرے بابا کو، میرے بھائی کو مارا۔ یہ تو شیطان ہے، اور بھلا کوئی شیطان زادہ آدم زادی سے کہاں وفا کر سکتا تھا؟ خالہ کا جادو انہی پر الٹا پڑ گیا اور وہ حسد کی آگ میں جل جل کر مر گئی۔ میں اور امی وہ گھر بیچ کر شہر چلے آئے، جبکہ خالہ کا گھر بطور آسیبی گھر مشہور ہو گیا۔